नरेंद्र मोदी की लंका जो है वो ढाना शुरू हो गई है। आप सारी बातें छोड़े, बिहार का इलेक्शन आ रहा है, पुलवामा हुआ तो इलेक्शन आ रहा था, उड़ी हमले के बाद भी इसी तरह फायदा उठाया गया। एक इंडियन एंकर लाइव शो के अंदर जो है वो डर के भागी है, क्योंकि उससे सवाल इस किस्म का ऑडियंस की जानिब से कर लिया गया कि वो एकदम माइक लेके जो है वो भाग गई। हमारी बरखा दीदी जो है वो अमेरिका से बहुत नाराज हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से जो है वो बैन अल-अक़वामी मीडिया के अंदर ये कहा गया है कि जनाब उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कई गुना इंक्रीज कर गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। और अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी की लंका जो है वो ढाना शुरू हो गई है, वो तो गलत ना होगा। मैं थोड़ी देर में ये सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ एक इंडियन एंकर लाइव शो के अंदर जो है वो डर के भागी है। ये डर के क्यों भागी है? क्योंकि उससे सवाल इस किस्म का ऑडियंस की जानिब से कर लिया गया कि वो एकदम माइक लेके जो है वो भाग गई। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारी बरखा दीदी जो हैं वो अमेरिका से बहुत नाराज़ हैं। वहाँ पे आजकल अमेरिका से नाराज़गी के असरात जो हैं वो काफ़ी चल रहे हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से जो है वो बैन अल-अक़वामी मीडिया के अंदर ये कहा गया है कि जनाब उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कई गुना इंक्रीज़ कर गई है। ये रिपोर्ट भी अभी थोड़ी देर में जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक हम शेयर कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे शॉर्ट क्लिप्स हैं या हमारे यूट्यूब वीडियो जब रिलीज़ होती है तो वो हम वहाँ पे पेस्ट करते हैं, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। तो लिंक नीचे मौजूद है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो खबर है, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा धचका मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को लगा है वो जनाब एक अदद इंटरव्यू सामने आया है। और ये इंटरव्यू जो है वो है कपिल सिब्बल के साथ। कपिल सिब्बल जो हैं वो, मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि कपिल सिब्बल जो है वो ख़ुद भी पॉलिटिशियन है और एक बड़े माने ग्रामे जो है वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। साथ ही साथ उनकी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं। और साथ ही साथ वो अपना पॉडकास्ट भी करते हैं। तो मतलब मल्टीपल, और इसके साथ साथ जो है वो टर्की में इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं। वॉशिंगटन के अंदर जो है वो वहाँ पे भी सफारतकार के तौर पे जो है वो डिप्टी हेड ऑफ मिशन के तौर पे वहाँ पे सर्व कर चुके हैं। मतलब पूरा एक बड़ा लंबा जो है उनका पोर्टफोलियो है। तो मुख्तलिफ वो इंटरव्यूज़ करते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया है जनाब यशवंत सिन्हा का। अब यशवंत सिन्हा कौन है, इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। यशवंत सिन्हा जो है वो भारत के साबका वज़ीर ख़जाना हैं, साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, बीजेपी के तर्जुमान रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने बीजेपी जो है वो छोड़ दी है। बड़ा उन्होंने लंबा वक्त गुजारा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है वो उनकी कैबिनेट के अंदर जो है वो रहा करते थे। लेकिन उसके बाद नाराज़गी हो गई जब ये मोदी वाला जो ग्रुप आया ना, तो उस पर बहुत से सीनियर्स जो है वो छोड़ के चले गए थे। तो उसमें यशवंत सिन्हा भी जो है उसके अंदर शामिल हैं। तो उनका पॉडकास्ट जो है वो इन्होंने जो कपिल सिब्बल हैं इन्होंने इनका पॉडकास्ट किया। तो इसके अंदर यशवंत सिन्हा का ये कहना था कि मुझे पुराना हिंदुस्तान चाहिए, आज का हिंदुस्तान मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले सियासी मुखालिफत होती थी, पार्लियामेंट में कोई मसला होता था तो हम बैठ कर तय कर लेते थे, लेकिन अब तो लोग जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज लगता है कि पार्लियामेंट में सब गुलाम बैठे हुए हैं, सारे वज़ीर आज़म जैसे ही दाखिल होता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। और गोदी मीडिया की वजह से ये भारतीयों को सपने दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, ये इंडिया का अपना साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बात कर रहा है, कोई और नहीं बात कर रहा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा था सवाए तालिबान के और ताइवान के। उन्होंने कहा हमारे साथ कोई और मुल्क जो है वो नहीं खड़ा था। अब यही बात हम जो है वो इस जंग के दौरान भी ये बताते आए थे कि जनाब पाकिस्तान ने जो अपनी डिप्लोमेसी जो है वो मूव्स की हैं वो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इंडिया जो है बिल्कुल अकेला हो गया कि उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो पूरे क्लेम्स उन्होंने किए हुए थे वो इतने एब्सर्ड थे, इतने भोंडे थे कि कोई भी उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ना पुलवामा की तहकीकात करवाई और ना पहलगाम की। सारे वज़ीर आज़म माजी में मीडिया का सामना करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी टेली प्रॉम्प्टर के बगैर नहीं बोल सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेगा। मैं आपको ये माजी में भी बात बता चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी पे बड़ा एक क्रिटिसिज्म होता है कि ये मीडिया का सामना नहीं करते। या तो अपनी गोदी मीडिया के एंकरों को बुला लेते हैं और उन्हीं से जो है वो पोले पोले किस्म के सवालात करवाते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ये बैठने को तैयार नहीं होते। उनसे फिर सवाल हुआ, कपिल ने उनसे सवाल किया कि भारत कहता है कि हम दो ही चीज़ों पर बात करेंगे, दहशत गर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर। तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि बातचीत अब नहीं होगी। कपिल ने सवाल किया कि भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया, फ़ायदा क्या हुआ। यशवंत सिन्हा ने कहा कि इसके बाद बिहार का इलेक्शन आ रहा है। अब ये बिल्कुल एक नया एंगल उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा आप सारी बातें छोड़े, बिहार का इलेक्शन आ रहा है,
پلوامہ ہوا تو الیکشن آ رہا تھا، اڑی حملے کے بعد بھی اسی طرح فائدہ اٹھایا گیا. الیکشن میں مودی جی نے تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں ووٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ پلوامہ کے شہیدوں کے نام پر ایک ووٹ ہمیں بھی دیں. یہ کہا تھا ایکچولی، یہ نریندر مودی کی یہ تقریر موجود ہے پلوامہ کے حملے کے بعد. اس نے الیکشن کیمپین میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس طرح ووٹ مانگے تھے کہ شہیدوں کے نام کا ووٹ ہمیں دے دو. پلوامہ کے شہیدوں کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہار کے الیکشن کو نظر میں رکھ کر کیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے جو ہے وہ ساری باتیں کی. تو ہمارے یہاں پہ بھی جو ہے پاکستان میں ہم یہی تو بات کرتے تھے کہ بیسکلی یہ سارا جو ڈرامے بازی اور یہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جناب کسی طرح الیکشن کے اندر جو ہے جو کھوئی ہوئی پاپولیرٹی ہے وہ واپس کسی طرح مل سکے. لیکن نریندر مودی کی رنگ بازیاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور اس نے جو ہے وہ راجستھان میں آج ایک خطاب کیا. اپنے خطاب میں اس نے کہا کہ جی ہماری فوج نے ایسا چکر چلایا ہے کہ پاکستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے. پہلے ہم نے پاکستان کے گھر میں گھس کر حملہ کیا تھا، اب سیدھا سینے پر کیا ہے. یہ بھارت ہے اور یہ نیا بھارت ہے. پاکستان کا اب اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کھیل نہیں چلے گا. پاکستان بھارت سے سیدھی جنگ نہیں جیت سکتا. مودی یہاں پر سینہ تان کر کھڑا ہے. مودی کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن خون گرم رہتا ہے. مودی کی رگوں میں خون نہیں گرم سندور بہہ رہا ہے. پاکستان کا رحیم یار خان ایئر بیس ICU میں پڑا ہے. پاکستان کے ساتھ تجارت ہوگی نہ بات چیت، صرف پاکستانی کشمیر پر بات ہوگی. اب آپ ذرا صرف اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ مودی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کس طرح بیوقوف بناتا ہے. پہلی بات تو یہ مطلب یہ کیا ڈائلاگ بازی ہے، یہ ان کے اندر سے نا بالی ووڈ نہیں نکل سکتا. ہاں مطلب دو چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو، مطلب یہ بالکل وہ والے ڈائلاگز ہیں جو تھے نا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ مودی کی رگوں میں خون نہیں گرم سندور بہ رہا ہے. اب بندہ پوچھے یار کیڑا گرم سندور، مطلب فار گاڈ سے تمہارے سندوروں کا یہ حال ہے، تمہارے 6 جہاز اٹھا کے کچرا بنا دیا ہم نے، مطلب یہ حال ہے تم لوگوں کا، یہ سندور بہ رہا ہے تم لوگوں کا. اس کے بعد آگے سے یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کا رحیم یار خان ایئر بیس ICU میں پڑا ہے. مطلب اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا کہ رحیم یار خان کے اندر کوئی ایئر بیس ہے ہی نہیں، کوئی ایئر بیس نہیں ہے. لیکن یہ اپنی طرف سے اڑائی جا رہے ہیں، ہم نے اڑا دیا ہم نے ایئر بیس اڑا دیا. او بابا میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، شیخوں نے اپنے جہاز لینڈ کرانے کے لیے وہاں پہ تلور کا شکار کرنے کے لیے ایئر اسٹرپ بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کھڈا ڈال دیا تم لوگوں نے بیوقوفو. اور یہ بولی جا رہے ہیں ہر جگہ، ان کا میڈیا بھی بولی جا رہا ہے رحیم یار خان ایئر بیس ہم نے جو ہے وہ اڑا دیے. بیوقوفوں کی طرح اس طرح بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ یشونت سنہا جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا، وہ بالکل بات صحیح کہہ رہا تھا کہ یار یہ ایک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے اور اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسرا، برکھا دیدی جو ہے وہ امریکہ سے ناراض ہو گئی ہے. برکھا دیدی کہتی ہے، اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا ایٹ لیسٹ دا myth that Trump is good for Indian interest has been buried. ہائے وے ڈونلڈ ٹرمپ تو ساڈا ساتھ نہیں جے دیتا. یہ اس سے اب آپ کو فرسٹریشن جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے. یہ دس از واٹ ہیپنس. یہ نا آہستہ آہستہ نا چھلکنا شروع ہو جاتے ہیں جذبات جو ہے وہ پتہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب امریکہ نے ساڑھے نا چنگی نہیں کی تھی. ایک تو ان کو پتہ ہے کس بات کا دکھ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں انڈیا کو اور پاکستان کو نا ایک لیول پہ نہ ٹریٹ کیا جائے. وہ کہتے تھے ہم یہاں ہیں پاکستان یہاں ہے. یہ ان کی سوچ ہے. یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے یہاں پہ جتنا وہ ذات پات کا جو چکر ہے نا کہ ہم برہمن ہیں اور وہ شوتر ہیں، اور یہ جس طرح ان کے پالیٹکس کے اندر اور ان کی فارن پالیسی کے اندر بھی جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ وہی سسٹم ہو کہ ہماری ذات اوپر ہے اور دوسرے کی ذات نیچے ہے. جبکہ یہ اتنی بڑی فالٹی چیز ہے کہ بھائی پوری دنیا کے اندر ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ آپ پروٹوکول سب کو برابر کا دینا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. تو پاکستان کے آپ نے جب اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے نا، اسی سے پتہ لگتا ہے جب آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستان تو ہم سے کمزور ملک ہے، پاکستان تو ہم سے چھوٹا ملک ہے. اسی لیے اب جب آپ کو صحیح طرح چپیڑے پڑی ہیں نا منہ کے اوپر، اب آپ کو پتہ لگا نہیں یار ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، نہیں یار ان کی ایئر فورس تو بہت تگڑی ہے، یہ تو ہمیں چھوڑتی نہیں ہے. اسی لیے اب غصہ کدھر نکلا، امریکہ کی طرف نکل رہا ہے. اسی لیے یہ برکھا دیدی جو بول رہی ہے نا، جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ یہ صرف اور صرف انڈین انٹرسٹ نہیں بری ہوئے برکھا دیدی، ایکچولی آپ کی جو رہی سے کریڈیبلٹی تھی نا وہ بھی دفن ہو گئی ہے. That has also been buried over there in that sand of India, ٹھیک ہے، at the shores of India. یہ آپ کا حال ہوا ہے کیونکہ آپ نے اتنا ٹکا کے جھوٹ بولا ہے جس کی انتہائی کوئی نہیں. میرا تو دل کرتا ہے پاکستانیوں کو چاہیے برکھا دت کو نا کراچی کے ساحل سمندر سے نا تصویریں کھینچ کے ٹیگ کر کے ٹویٹر کے اوپر بھیجیں کہ دیدی یہی کہہ رہی سی تو ایتھے حملہ آیا سی، اے ویکھ لے اسی گولا گنڈا کھا رہے ہیں، اے ویکھو اونٹ کی سفاری ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ اس طرح کی تصویریں کھینچ کے بھیجنی چاہیے دیدی کو. لیکن یہی فرسٹریشن جو ہے وہ ان کے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. وہ ہالینڈ کے دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں آج کل، مختلف انہوں نے بھی اپنے وفد بنائے ہوئے ہیں نا، تو مختلف ملکوں کا جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں. مجھے پتہ لگا انہوں نے افریقہ کی طرف سائڈ پہ بھی بھیج دیا ہے، اس کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے انڈیا کے اندر. انہوں نے افریقہ والی سائڈ کے اوپر بھی جو اپنا ایک وفد بنا کے بھیج دیا اور اس میں بھی اپنے بابے جو ہیں اس کے اندر ڈالے ہوئے. تو وہاں پہ یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ افریقہ جا کے کی کرنے اوتھے وہ وائلڈ لائف دیکھنی ہے جا کے وہاں پہ انڈیا پاکستان کے ایشو کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے.
تو مجھے ایگزیکٹ ملک نہیں پتا، لیکن میرا پتا لائبیریا تو کینیا تو ان جگہوں کے اوپر وہ انہوں نے کہا یہاں سیر سپاٹے شروع ہو گئے ہیں سب کے، چلو جی سارے سیر کرنے چلیں. تو جے شنکر جو ہے وہ ہالینڈ گیا ہوا ہے. ہالینڈ میں جا کے اس نے کہا کہ جی پھر ایک جھوٹ کہتا ہے جی بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی کا نتیجہ براہ راست دو طرفہ معاہدہ کا ہے اور اس پہ بین الاقوامی ثالثی کا کوئی اثر نہیں ہے، خاص طور پر امریکہ کی طرف سے. وہ میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ کی انٹروژن جو ہے نا انہوں نے لڑ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس پہ کیا کریں. میں سب سے بڑی بات یہ مطلب ساری باتیں آپ چھوڑ دو، مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ پہلی اناؤنسمنٹ کہاں سے آئی تھی. مطلب تم لوگوں کا جھوٹ کتنے تم چٹے جھوٹے ہو جس کی انتہائی کوئی نہیں. ایک تو تانوں کوا نہیں تانوں نے چیل کاٹے گی مان. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ بولے کوا کاٹے، کوا نہیں کاٹے گا چیل کاٹے گی تم لوگوں جتنا تم ٹکا کے جھوٹ بولتے ہو. بھائی پہلی اناؤنسمنٹ اس سیز فائر کی کہاں سے آئی تھی مجھے صرف یہ بتا دو، کس شخصیت کی طرف سے آئی تھی؟ تم نے اناؤنس کیا تھا، نریندر مودی نے اناؤنس کیا تھا، اٹل بہاری واجپئی نے آ کے اپنی قبر سے اناؤنس کیا تھا، یا لالو پرساد یادو نے کیا تھا، سونیا گاندھی نے کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ راہل گاندھی نے کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے، یا تو انہوں منع کر دینا سی، انہوں مرد ہے ٹرمپ جی تسی نہیں اناؤنس کرنا، اسی کراواں گے، ہم یہاں پہ جو ہے نا شاہ رخ خان سے اناؤنس کروا دیں گے. ہیں اب وہ چکر یہ ہے کہ جو کیونکہ بےزتی بہت ہو رہی ہے اپنے ملک کے اندر، بہت بےزتی ہو رہی ہے، تو اسی وجہ سے اب نہیں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، نہیں کوئی کردار نہیں تھا، ہم نے آپس میں رل مل کے کیا جو کچھ بھی کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں، میں ابھی شہباز شریف صاحب سے پرائم منسٹر سے میں ملا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی امریکہ نے رول ادا کیا، ہاں جی وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، ہاں جی بالکل یہ ساری ڈسکشن جو ہے اسی طرح ہی ہو رہی تھی. یہ فرق ہوتا ہے نا جھوٹے بیانیے میں اور سچ کے اندر، ایک منٹ میں اس کے پاؤں نہیں ہوتے، پتہ لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب ہماری ایک اور دیدی ہے، یہ جتنی ان کی جو صحافی ہیں نا جو اینکر، میں ان کو دیدی کہوں گا، میں وہ اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں ان کو. تو یہ ایک اور دیدی ہے جی، ان کا نام ہے انجنا کشپ. انجنا کشپ جو ہے وہ آج تک نیوز کے اوپر کام کرتی ہے. اچھا آج تک نیوز کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ انڈیا کا نمبر 1 چینل ہے، مطلب سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل جو ہے نا یہ آج تک ہے. انڈیا کے اندر سب سے زیادہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. انتہائی گھٹیا جرنلزم، بہت ہی گھٹیا جرنلزم اس کے اوپر ہوتی ہے. اور یہ جو دیدی ہے انجنا کشپ، اس کی تو انتہا ہے، اس کا تو اتنا کو توا لگتا ہے وہاں پہ کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اب ہوا کیا، ان کے یہاں پہ پروگرام کرنے کا ایک سٹائل ہے. ہمارے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا 2-3 گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس طرح میں بھی پروگرام کرتا ہوں، باقی اینکرز بھی کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک پینل بٹھا کے سامنے کراؤڈ بھی بٹھا دیتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے یہاں کامیڈی شوز ہوتے ہیں، جس طرح آفتاب اقبال صاحب کا ہوا کرتا تھا، یا دنیا ٹی وی کے اوپر بھی وہ مذاکرات کے نام سے ایک شو ہوتا ہے، وسیع شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بھی اسی طرح کا شو کرتے ہیں کہ کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور باقی پینلسٹ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ویسے تو یہ بھی کامیڈی شو ہی کہلایا جائے گا جو یہ دیدی کرتی ہے انجنا. تو اس نے کویشچنز لینا شروع کیے کراؤڈ سے. اب ظاہری بات ہے ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہے. تو کراؤڈ سے اس نے کویشچن لینا شروع کیا. تو ایک نوجوان لڑکا وہاں پہ کھڑا ہوا، تو اس نے کھڑے ہو کے اس نے کہا جی اچھا مائک نے ہاتھ پڑیا سی، مائک نہیں اس کے ہاتھ میں پکڑا، مائک خود پکڑا ہوا تھا. تو کہتی ہے کہ وہ اس نے لڑکے نے سوال کیا، اس نے کہا جی انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو ہماری بےزتی ہو رہی ہے کہ ہمارے نیوز چینلز نے بغیر تصدیق کے خبریں چلائیں. تو وہ انجنا کشپ دیدی نے 1 منٹ میں مائک ادھر کھینچ لیا، وہ یا تو ساڈا بےزتی پروگرام شروع ہو گیا، اور وہ مائک لے کے دھوم کر کے وہاں سے بھاگی کہ نہیں یہ سوال نہیں لینا، یہ سوال نہیں لینا. کہاں تک بھاگو گے یار تم لوگ، کہاں تک بھاگو گے؟ تمہارے اپنے لوگ تمہارا منہ کالا کر رہے ہیں لٹرلی. ٹھیک ہے، تمہارے اپنے لوگ کر رہے ہیں، ہم سے تو بستی کروا ہی رہے ہو، انٹرنیشنل میڈیا بھی تمہاری انسلٹ کر رہا ہے، تمہارے اپنے لوگ نے تمہیں چھوڑا ہے. میں یقین کریں میں بڑا نا اپنے آپ کو ضبط کر کے میں بات کرتا ہوں، ورنہ میرے منہ میں نا ایسی چیزیں ہیں، ہوں تو میں لاہوریا نا، میں کیا کروں، میں ہوں تو لاہوریا، تو بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں لیکن میں پی جاتا ہوں کہ یار چھاڑ دے ان مٹی پاؤ کی کرنا ہے اور کی گل کی کریے. اچھا جی ایک اور جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے جناب یہ ایک خبر ہے جو کہ رائٹرز کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے، اور اس کی ہیڈ لائن جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ فار پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر سرجز آفٹر انڈیا کانفلکٹ. دی جنرل از ناؤ فیلڈ مارشل. ویسے تو پاکستان آرمی چیف جنرل عاصم منیر سرجز آفٹر انڈیا کانفلکٹ. انہوں نے اب اسٹوری جو بیسکلی اس کے اندر پوری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس جنگ کے بعد جو ہے وہ جو عاصم منیر صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، جو مقبولیت ہے، اس میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اس میں وہ اسٹوری کے اندر کہتے ہیں کہ جی پہلے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے قوم کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ایک رائے، مختلف سیگمنٹس کی مختلف رائے پائی جاتی تھی، لیکن اس جنگ نے جو ہے وہ سب کو یکجا کیا، سب کو اکٹھا کیا. اور اس کے بعد کیونکہ پاکستان جو ہے وہ وکٹوریس نکلا ہے اس جنگ میں سے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت جو ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک یہ تقریب ہو چکی ہو، لیکن آج جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے جو بیجز ہیں اس کے لگانے کی ایک باقاعدہ تقریب جو ہے
وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں منعقد کی جا رہی ہے یا تو کی جا چکی ہوگی جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے. اور اس کے اندر صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے یہ بیجز جو ہیں ان کو لگانے اور ان کو سٹک بھی جو ہے وہ پیش کرنی ہے. یہ تقریب بیسکلی پہلے کل ہونی تھی, تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم تھا, لیکن بلوچستان کے اندر جو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد اس تقریب کو جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا اور آج جو ہے وہ اب یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے. سینیٹر فیصل واڈا نے جناب سینٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ پاکستانی افواج جو ہے ان کی تنخواہوں کو دگنا کر دیا جائے, بڑھا دیا جائے, کیونکہ اب ڈیفنس بجٹ جو ہے ہمیں مزید انکریز کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت سے جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ہمیں ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ فوج نے کم وسائل کے باوجود بھارت کے خلاف معرکہ مارا ہے, ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور قوم متحد ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ کو کیسے 2 یا 3 گنا جو ہے وہ کیا جائے. اس کے علاوہ جناب ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے اس وقت انڈینز کا, اور وہ ہے اور کسی کی طرف سے نہیں بلکہ چائنیز کی طرف سے. یہ ذرا دیکھیے, اور نا جگ بنا لیا پین, انہوں نے ایک جگ کٹ لیا ہے اور وہ ہے بیسکلی PL-15 کا میزائل, جو میں بار بار کہتا رہا ہوں اپنے مختلف ویلاگس کے اندر بھی کہ یہ وہ PL-15 کا میزائل ہے جس نے ٹھوکا ہے جا کے انڈیا کو, اور جنہوں نے ان کے جہاز گرائے ہیں تو انہوں نے اسی کا طرح کا نا ایک مگا نکال لیا اور انڈینز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے PL-15E, اور یہ مگا ہے بالکل, اس کی شکل جو ہے وہ میزائل کی طرح کی انہوں نے چٹے رنگ کا انہوں نے بنایا ہے. اور جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کے اندر اگر آپ یہ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو لال رنگ کا نشان جو ارد گرد ہوا ہے وہ یہ وہی دکھایا جا رہا ہے جیسے انڈیا کا, آپ کو یاد ہوگا وہ ٹک ٹاک کی ایک بڑی مشہور ویڈیو آئی تھی جس کے اندر ان لوگوں نے جو ہے وہ سر کے اوپر انڈیا کے جہاز والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, تو وہ اس کے اندر انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ PL-15 کا میزائل جو ہے نا ٹھا جا کے اس کو لگ رہا ہے جا کے. اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک اور وہ انڈیا کا جھنڈا بھی جو ہے وہ ساتھ دکھایا ہوا ہے, اور وہاں پہ ایک کارٹون کو دکھایا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میزائل پکڑا ہوا ہے اور انڈیا والا بندہ جو ہے نا بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے تاڑے کول میزائل جو ہے نا کیوں ہے, وہ یہ مطلب یہ جو ہے میزائل ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے. تو یہ جناب انڈیا کے حوالے سے خبریں تھیں. کچھ لوکل خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. کل ایک واقعہ پیش آیا تھا, میں ویلاگ میں میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں اس پہ بات نہیں کر سکا تھا. بیسکلی سینٹ کا جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک اجلاس تھا جس کے اندر ایمل ولی خان صاحب جو ANP کے رہنما ہیں وہ موجود تھے, اور PTI کے چیئرمین جو ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان وہ وہاں پہ موجود تھے. تو جنرل صاحب نے جو ہے وہ ازراہ مذاق ایمل ولی صاحب کو یہ کہا کہ جی وہ آپ چرس کا سگریٹ پی کر آئے ہیں تو ایک مجھے بھی ذرا دیں. تو اس کے اوپر ایمل ولی صاحب جو ہیں وہ کافی غصہ کر گئے. انہوں نے کہا ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ ٹو می کہ میں چرس پیتا ہوں یا میں چرس کا سگریٹ پی کے آتا ہوں, آپ یہاں پہ جو ہے وہ یہ شراب کباب وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہوں گے, میں یہ ساری چیزیں نہیں کرتا. تو وہاں پہ بڑی گرمی سردی ہوگی, بلکہ وہاں پہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن ایمل ولی صاحب جو ہے بہت غصے میں تھے. اس دوران جو جنرل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا بھی, انہوں نے کہا جی آئی ایم سوری, مجھ سے غلطی ہوگی, میرا مقصد آپ کو اوفینڈ کرنا نہیں تھا, لیکن میرے خیال میں وہ انہوں نے ہی ٹک دا لبرٹی ٹو گو فار اے جوک. انہوں نے کہا چلیں میں مذاق کر لیتا ہوں, لیکن وہ مذاق جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا اس بات کے اوپر. تو اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہو گیا. اس کے بعد آج جو ہے وہ PTI کی جانب سے باقاعدہ ایک یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک لائٹ ہارٹیڈ ہم لوگ مذاق کے اندر یہ بات کی تھی, کوئی مقصد اس میں جو ہے ایمل ولی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کو مطلب ان کی عزت میں کمی لانا نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی جو ہے میں معافی اس کے اوپر میں مانگ چکا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایمل ولی صاحب جن کی فیملی کی بھی ہم بہت عزت کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے کو درگزر کریں گے. لیکن ایمل ولی صاحب نے اس کے بعد اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا سی یو ان دی پریولیج کمیٹی اینڈ ڈو کم اپ ود یور لائٹ ہارٹیڈ ریمارک, ناٹ دس ریزگنیشن اور ریموول, اینڈ دین سی یو ایٹ دا کورٹس فار دا ہیومیلیشن یو ہیو کاسڈ می, دین سوابی اویٹس فار یو ناٹ لیونگ یو لائک دس. انہوں نے کہا میں کسی معافی شافی کو نہیں مانتا اور آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا, اس جواب کے بغیر جو ہے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. اس کے علاوہ جناب ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے حوالے سے جو ہے ایک سٹوری آ رہی ہے. آج میں نے ابھی وہ صبح ہی میں نے ویلاگ کیا تھا, اور وہ آج کے اخبار کے اندر ہی جو ہے وہ پوری سٹوری آ گئی ہے. فخر دورانی صاحب کی یہ سٹوری ہے, اور اس کے اندر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب 30 اکتوبر 2022 کو ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے پاکستان چھوڑا تھا, اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جی ان کے جان کو خطرات لاحق ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک چھوڑنے کے 10 ماہ سے بھی کم عرصے میں جو ہے وہ امریکہ کے مہنگے علاقے میں انہوں نے ایک 2 کنال کا گھر جو ہے وہاں پہ جا کے خریدا, جس کی قیمت کوئی $10,50,000 بنتی ہے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اپنے اس پوسٹ کے اوپر دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں نے برطانیہ میں اپنا ایک آبائی گھر جو ہے وہ بیچ کے تو تب یہ پراپرٹی میں نے خریدی ہے. لیکن فخر دورانی کی سٹوری جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے جو پاکستانی ریکارڈز ہیں ٹیکسیشن کے
مطلب جو آئی ٹی جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کے اندر یہ گھر کبھی مینشن ہی نہیں تھا، نہ ان کا اور نہ ان کی بیگم کا، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. تو ابھی ظاہری بات ہے، یہ مجھے نہیں پتا یہ معاملہ لیگلی کس طرف جاتا ہے، لیکن فخر درانی صاحب کی سٹوری جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو اہلیہ کی بھی جو آمدن ہے، جو ڈکلیئرڈ آمدن ہے، اس کے اندر کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ کوئی ایسا گھر جو ہے وہ خریدا جا سکے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.